बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कतर के दारुल हुकूमत दोहा में एक मुआहदा हुआ है और इस मुआहदे के बारे में पूरी दुनिया में तबसरे हो रहे हैं और अहम तरीन सवाल ये है कि क्या ये मुआहदा कामयाबी के साथ आगे चल सकेगा, क्योंकि अभी पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान की लीडरशिप के दरमियान कुछ मज़ीद मुलाकातें भी होंगी और इस मुआहदे को काबिल अमल बनाने के लिए, इसका एक मेकनिज़म बनाने के लिए अभी मज़ीद डिटेल्स भी डिस्कस होंगी। लेकिन ये सवाल बड़ा अहम है कि ये जो मुआहदा है इसको कामयाब पाकिस्तान भी बनाना चाहता है, अफ़गानिस्तान भी बनाना चाहता है, तुर्की और कतर समेत बहुत से मुस्लिम ममालिक, बल्कि बहुत से मगरबी ममालिक भी इस मुआहदे को कामयाब बनाना चाहते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा मुल्क भी है, कोई ऐसी कुव्वत भी है जो चाहेगी कि ये मुआहदा कामयाब ना हो? ये बड़ा अहम सवाल है और इस वक्त मीडिया में जो गुफ्तगू हो रही है उसमें ये जो अहम तरीन सवाल है ये बिल्कुल आपको मिसिंग नज़र आ रहा है। सवाल क्या है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो दोहा में एक पीस एग्रीमेंट हुआ है, इस पीस एग्रीमेंट को कौन सा मुल्क और कौन सी ताकत नाकाम बनाना चाहेगी? ये बड़ा अहम सवाल है। तो सबसे पहले मैं एक मुल्क की बात करता हूँ जिसके फ़ायदे में नहीं बल्कि नुकसान में है ये अमन मुआहदा, और उस मुल्क का नाम है भारत, इंडिया। इंडिया क्यों चाहेगा कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो अमन मुआहदा है ये कामयाब ना हो? इसलिए कि इंडिया जो है वो बड़े अरसे से ये कोशिश कर रहा था कि जिस तरह माजी में उसने अफ़गानिस्तान में अशरफ गनी, हामिद करज़ई और उससे जो पहले बहुत सी हुकूमतें थी उनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, तो उनकी ये कोशिश थी कि ये जो तालिबान की एक बुरी हुकूमत है इसको भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए। इसमें उनको इब्तिदा में कामयाबी हासिल नहीं हो रही थी, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे हालात व वाक़यात हुए जिसके बाद भारत ने भरपूर कोशिश की कि किसी तरीके से अफ़गान तालिबान जो हैं उनके साथ उनकी दोस्ती हो जाए और फिर वो अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें। अब यहाँ पे एक और सवाल बड़ा अहम है कि भारत की अफ़गान तालिबान के बारे में पॉलिसी क्यों तब्दील हुई है, क्योंकि ये तो जो नरेंद्र मोदी हैं और भारत के जो बहुत से दीगर बीजेपी के बड़े बड़े लीडर हैं, ये तो अफ़गान तालिबान और अलकायदा के बहुत ख़िलाफ़ थे और ये कहते थे कि अफ़गान तालिबान दहशतगर्द हैं, और ये पाकिस्तान को कहते थे कि पाकिस्तान जो है वो अफ़गान तालिबान की पुष्टपनाही करता है। तो ये अचानक जो है भारत ने अफ़गान तालिबान के बारे में पॉलिसी क्यों तब्दील की है? आपने सुना होगा कि इंडियन मीडिया पे अर्नब गोस्वामी जैसे जो सहाफ़ी हैं वो ये कह रहे हैं जी कि दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है, तो क्योंकि अफ़गान तालिबान पाकिस्तान के दुश्मन हैं तो इसलिए वो हमारे दोस्त हैं। तो ये बात जो है ये अब क्यों की जा रही है? क्योंकि अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं इसकी तो बहुत पुरानी तारीख है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो 9/11 के बाद जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत ने पॉलिसी तब्दील की अफ़गान तालिबान के बारे में, तो उसके बाद से ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होनी शुरू हो गई थी। और एक बात जो है वो आपको याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान में एक अफ़गान हुकूमत के सफ़ीर हुआ करते थे मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़ साहब। मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़ साहब 9/11 के बाद उनको पाकिस्तान में से गिरफ़्तार कर लिया गया और कुछ अरसे के बाद उनको बेलबास करके उनके कपड़े उतार कर अमरीकियों के हवाले किया गया। वो 4-5 साल तक अमरीकियों की हिरासत में रहे और फिर जब वो रिलीज़ हुए तो रिलीज़ होने के बाद उन्होंने एक किताब लिखी पश्तो में, और वो किताब जो है पश्तो में लिखी, फिर उसका तर्जमा उर्दू में हुआ, फिर और ज़ुबानों में उसका तर्जमा हुआ, फिर उसका अंग्रेज़ी में तर्जमा हुआ। और आपको पता है अंग्रेज़ी में उस किताब का तर्जमा जो है वो कहाँ से शाया हुआ? जी, ये बड़ा अहम सवाल है। वो किताब जो है उसका अंग्रेज़ी में तर्जमा भारत से शाया हुआ और किताब का नाम है माई डेज़ विद तालिबान। और भारत से उस किताब का अंग्रेज़ी तर्जमा इसलिए शाया किया गया कि उसमें मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़ साहब ने पाकिस्तान की जो हुकूमत थी उस पर बहुत शदीद तनकीद की। उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत ने जो अफ़गान तालिबान के बारे में जो पॉलिसी इख्तियार की थी 9/11 के बाद, उसको सख्त तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन उसमें उन्होंने ये चीज़ मलहूज़े खातिर रखी कि उन्होंने पाकिस्तान की जो हुक्मरान अशराफिया है, जो हुक्मरान तबका है, उस पर तनकीद की, पाकिस्तानी अवाम पर उन्होंने तनकीद नहीं की। उन्होंने ये वाज़ेह तौर पे लिखा कि पाकिस्तानी अवाम के साथ उनकी कोई लड़ाई नहीं। तो ये जब किताब शाया हुई थी मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़ की भारत से, तो उसके बाद हमें ये समझ जाना चाहिए था कि अब भारत जो है वो कोशिश कर रहा है अफ़गान तालिबान को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की। अब मैं इस तरफ आता हूँ कि अब भारत जो है उसने अचानक अफ़गान तालिबान के बारे में अपनी पॉलिसी क्यों तब्दील की है? पहली वजह तो ये है कि वो अफ़गान तालिबान को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये तो अंडरस्टूड है, ये पाकिस्तान में सब लोग जो हैं ये जानते हैं। लेकिन जो इससे भी बड़ी और इंतहाई अहम वजह है वो पाकिस्तान में लोगों को नहीं पता और ना ही उस पर बात हो रही है, और वो क्या है कि भारत भी अफ़गान तालिबान से वैसी ही मदद चाहता है जैसी मदद पाकिस्तान को अफ़गान तालिबान से चाहिए। पाकिस्तान को क्या मदद चाहिए?
پاکستان یہ کہتا ہے کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان اور اس سے جو ریلیٹڈ گروپس ہیں وہ پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں، لہٰذا افغان طالبان ان کی سرپرستی چھوڑ دیں اور اپنی سرزمین کو کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں، کیونکہ انہوں نے جو 2020 میں دوحہ میں امریکہ کے ساتھ جو انہوں نے ایک پیس ایگریمنٹ کیا تھا، اس میں یہ شک بھی شامل تھی کہ افغانستان کی سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اب بھارت کو کیا چاہیے؟ بھارت کو افغان طالبان سے AQIS کے خلاف مدد چاہیے۔ AQIS کیا ہے؟ AQIS ہے القاعدہ انڈین سب کانٹیننٹ، اردو میں اس کو کہتے ہیں القاعدۃ الجہاد بر صغیر پاک و ہند۔ یہ جو تنظیم ہے، یہ جو اسامہ بن لادن کی القاعدہ ہے، یہ اس کی ایک ذیلی تنظیم ہے، اور اسامہ بن لادن جب ایک امریکی آپریشن میں مارے گئے تو اس کے کچھ عرصہ کے بعد 2014 میں اسامہ بن لادن کے جو رائٹ ہینڈ مین تھے ڈاکٹر ایمن الظواہری، انہوں نے 2014 میں AQIS کی تشکیل کا باقاعدہ اعلان کیا تھا۔ ایک لمبی 40 منٹ کی ویڈیو تھی، اس میں ڈاکٹر ایمن الظواہری نے اس کا اعلان کیا، اور ڈاکٹر ایمن الظواہری جو ہیں انہوں نے پالیسی یہ اختیار کی تھی کہ جب اسامہ بن لادن جو ہیں ان کو امریکیوں نے ایبٹ آباد آپریشن میں مار دیا، تو اس کے بعد ایمن الظواہری جو ہیں انہوں نے مشرق وسطیٰ میں، افریقہ میں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، چیچنیا میں، سینٹرل ایشیا میں اور پاکستان اور افغانستان میں جو کچھ چھوٹے چھوٹے گروپ تھے ان کو القاعدہ کے بینر تلے اکٹھا کیا، اور یہ انہوں نے نیا گروپ بنایا AQIS القاعدہ انڈین سب کانٹیننٹ، اور اس کے سربراہ بنائے گئے عاصم عمر، جو کہ ایک انڈین نیشنل تھے اور دارالعلوم دیوبند بھارت میں ان کی تعلیم ہوئی تھی، اور ایک طویل عرصے سے وہ القاعدہ سے منسلک تھے، اور ان کی سربراہی میں 2014 میں القاعدہ بر صغیر یعنی کہ AQIS کو تشکیل دیا گیا۔ اور AQIS جو ہے اس نے نہ صرف بھارت میں بلکہ بنگلہ دیش، برما اور پاکستان میں بھی اس نے اپنے آپریشنز کا اعلان کیا، لیکن یہ جو AQIS تھی اس میں پاکستانی کم تھے اور اس میں انڈین یعنی کہ بھارتی اور بنگلہ دیشی نیشنل زیادہ تھے، بھارتیوں اور بنگلہ دیشیوں کی تعداد اس میں زیادہ تھی، اور یہ لوگ جو ہیں یہ مختلف راستوں سے افغانستان آتے تھے، اور افغانستان میں یہ انہی کیمپوں میں تربیت حاصل کرتے تھے جہاں پہ کہ TTP کو یعنی کہ تحریک طالبان پاکستان کو بھی اور بھی کچھ جو تنظیمیں تھیں ان کو بھی تربیت دی جاتی تھی۔ اور اس کے بعد یہ جو تنظیم ہے اس کے بہت سے ارکان کو، اس کے جو ممبرز تھے جن کو کہ افغانستان میں ٹرین کیا گیا، پھر وہ ٹریننگ لے کے واپس بنگلہ دیش چلے جاتے تھے، واپس بھارت چلے جاتے تھے، اور وہ وہاں پر اپنی سرگرمیاں کرتے تھے، تو ان کی گرفتاریاں شروع ہو گئیں۔ جب ان کی گرفتاریاں شروع ہوئیں تو جو انڈین سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، انڈیا کی جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، ان کو پتہ چلا کہ جو عاصم عمر ہے وہ کہیں افغانستان کے صوبے ہیلمند میں وہاں پہ وہ چھپا ہوا ہے، اس نے وہاں پہ کوئی ٹریننگ کیمپ بنایا ہوا ہے، اور بہت سے جو بھارتی مسلمان نوجوان ہیں وہ مختلف راستوں سے افغانستان پہنچتے ہیں، وہاں سے وہ ہیلمند جاتے ہیں اور پھر وہاں پر وہ ٹریننگ حاصل کرتے ہیں اور پھر ان کو واپس انڈیا بھیجا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو 2014، 15، 16، 17، 18 یہ جو سال تھے، تو یہ وہ سال تھے جب افغانستان میں ایک امریکن سپانسرڈ حکومت تھی جو کابل میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اس کا کوئی کنٹرول نہیں تھا، کابل سے باہر اس کا کوئی کنٹرول نہیں تھا، اور افغانستان جو ہے وہ پوری دنیا کے جو جہادی ہیں ان کا ایک سینٹر بنا ہوا تھا۔ ایسٹرن افغانستان میں TTP جو ہے اس کے کیمپ بنے ہوئے تھے، پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ پھر ISKP بھی بن گئی یعنی کہ اسلامک اسٹیٹ خراسان پروونس، یعنی کہ داعش کا ایک ورژن جو کہ افغانستان اور پاکستان کے لیے بنایا گیا تھا، وہ بھی وہاں سے آپریٹ کر رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ جو AQIS ہے القاعدہ انڈین سب کانٹیننٹ، اس کے بھی ٹریننگ کیمپ بن گئے، اور انہوں نے کیونکہ ان کی لڑائی جو ہے وہ ISKP کے ساتھ بھی تھی، کیونکہ القاعدہ کی لڑائی جو ہے وہ IS کے ساتھ یعنی کہ داعش کے ساتھ تھی مڈل ایسٹ میں اور افریقہ میں اور یورپ میں، تو یہ لڑائی جو ہے یعنی کہ یہ جو ایک انٹرنیشنل ملیٹنٹ موومنٹ ہے اس میں سپرمیسی کی لڑائی تھی، القاعدہ کے مقابلے پہ داعش کو کھڑا کیا گیا یا داعش کھڑی ہو گئی، اور پھر اس کی جو ذیلی تنظیمیں ہیں AQIS اور ISKP، ان کے درمیان انڈیا میں بھی لڑائی شروع ہو گئی، افغانستان میں بھی لڑائی شروع ہو گئی، اور پاکستان میں بھی لڑائی شروع ہو گئی، اور جب ان کی لڑائی شروع ہوئی تو پھر انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف انفارمیشن جو ہے وہ لیک کرنی شروع کی، تو یہ جو AQIS کا ایک بھارتی سربراہ تھا جس کا نام عاصم عمر تھا، اس کی انفارمیشن امریکیوں کو لیک کی گئی 2019 میں،
اور امریکیوں نے ایک ڈرون اٹیک کیا ہلمند میں، اور پھر دعویٰ کیا کہ اس میں عاصم عمر اور اس کے بہت سے ساتھی مارے گئے ہیں، اور ان میں کچھ بنگلہ دیشی بھی تھے، کچھ پاکستانی بھی تھے اور کچھ برمیز بھی تھے۔ یہ دعویٰ کیا گیا، اس کی تصدیق نہیں ہوئی کہ عاصم عمر جو ہے 2019 کے اس اٹیک میں مارا گیا یا نہیں مارا گیا۔ اب جو ماسٹر مائنڈ تھا AQIS کے پیچھے وہ تھے ڈاکٹر ایمن الزواہری، جو کہ ایک ایجپشین نیشنل تھے، اور ایجپٹ نے ان کی جو نیشنلٹی ہے اس کو ریووک کیا ہوا تھا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں 2021 میں کابل پر افغان طالبان کا قبضہ ہو گیا، اور جب افغان طالبان کا قبضہ ہو گیا تو یہ جو AQIS یعنی کہ القاعدہ انڈین سب کانٹیننٹ، اور جو اس سے پہلے ان کی جو مدر آرگنائزیشن تھی القاعدہ، اس کے بہت سے ارکان پہلے سے افغانستان میں موجود تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ کابل چلے گئے، ان میں ڈاکٹر ایمن الزواہری بھی تھے۔ اور پھر جولائی 2022 میں کابل میں امریکہ نے ایک ڈرون اٹیک کیا، اور اس میں ڈاکٹر ایمن الزواہری جو ہیں وہ نشانہ بن گئے۔ اب جب ڈاکٹر ایمن الزواہری جو ہیں وہ افغان طالبان کی حکومت کے دوران کابل کے اندر امریکی ڈرون اٹیک کا نشانہ بنے، تو اس کے بعد کچھ اختلافات پیدا ہوئے، صرف افغان طالبان کے اندر نہیں بلکہ یہ جو AQIS ہے اس کے اندر بھی بہت سے اختلافات پیدا ہوئے، کیونکہ ڈاکٹر ایمن الزواہری جو ہیں وہ فادر فگر تھے AQIS کے، کیونکہ اس کے تو قیام کا اعلان ہی انہوں نے کیا تھا۔ تو اب جو وہاں پر موجود تھے بہت سے بھارتی نوجوان جو کہ افغانستان میں موجود تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ افغانستان سے نکلیں گے، کیونکہ افغانستان ان کے لیے غیر محفوظ ہو چکا تھا، پاکستان وہ آ نہیں سکتے تھے۔ تو ان میں سے جو بہت سے جو بھارتی نوجوان ہیں وہ یا تو بنگلہ دیش چلے گئے، یا نیپال چلے گئے، یا پھر وہ آسام کے راستے سے واپس بھارت کی کچھ جو ریاستیں ہیں ان میں چلے گئے۔ اور ان میں سے جو ایک ڈاکٹر اشتیاق بیگ تھا، ڈاکٹر اشتیاق بیگ نے جو AQIS انڈیا کی جو لیڈرشپ ہے اس پہ اس نے کنٹرول حاصل کیا، اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ اس میں کچھ اور لوگ بھی تھے۔ لیکن یہ جو ڈاکٹر اشتیاق احمد ہے یہ MBBS ڈاکٹر تھا، ریڈیولوجسٹ تھا۔ اس کو پچھلے سال بھارتی انٹیلیجنس نے جھارکھنڈ سے گرفتار کر لیا۔ ایک بھارت کی ریاست ہے جھارکھنڈ، اور جھارکھنڈ میں ایک شہر ہے جمشید پور۔ تو یہ جو ڈاکٹر اشتیاق احمد ہے اس کا تعلق جمشید پور سے تھا، اور جب اس کو گرفتار کیا گیا اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی گرفتار ہوئے، تو پتہ چلا کہ انہوں نے راجستھان میں اپنے ٹریننگ سینٹر بنائے ہوئے ہیں، اور پھر کچھ اور لڑکے بھی گرفتار ہوئے، اور وہاں سے جب مزید گرفتاریاں ہوئیں AQIS کی لیڈرشپ کے خلاف، جب انڈین انٹیلیجنس نے کریک ڈاؤن شروع کیا بھارت میں، تو اس کے بعد ان کو پتہ چلا کہ ان میں سے بہت سے لڑکے ایسے ہیں جو کہ افغانستان سے ٹرین ہو کے آئے ہیں، ان کو افغانستان میں ٹریننگ ملی ہے، اور ان کے بہت سے کانٹیکٹس جو ہیں وہ افغان طالبان کے ساتھ بھی ہیں اور TTP کے ساتھ بھی۔ تو اب جب ان کی گرفتاریاں ہوئیں تو ان کے جو ساتھی موجود تھے افغانستان میں ان کو شک پڑا کہ یہ جو ایک ریلیشن شپ بنا ہے انڈین انٹیلیجنس کا اور انڈین گورنمنٹ کا افغان طالبان کے ساتھ، اور پاکستان کی طرف سے یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے جی کہ یہ جو TTP ہے اس کا انڈیا کے ساتھ بھی کوئی تعلق ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو AQIS کے لوگ انڈیا میں گرفتار ہوئے ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن جو ہے وہ افغانستان سے انڈیا کو لیک کی گئی ہے۔ اس کا ثبوت تو کوئی نہیں ہے، لیکن یہ بات جو ہے، یہ جو انڈین گرفتار ہوئے انڈین مسلمان نوجوان، خاص طور پہ ڈاکٹر اشتیاق احمد جب گرفتار ہوئے، اور ان کی گرفتاری ایک ہاسپٹل سے ہوئی جب وہ وہاں پر کام کر رہے تھے، تو اب ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب جو ہیں ان سے جب انویسٹیگیشن شروع ہوئی، اور انویسٹیگیشن جو ہے وہ کافی جب آگے پہنچی، تو فیبرری 2025 یعنی کہ اب سے کچھ مہینے پہلے ان کے خلاف چلان باقاعدہ جو ہے وہ ایک عدالت میں پیش کیا گیا، ان کے بہت سے ساتھیوں کو چارج شیٹ کیا گیا۔ تو انڈین گورنمنٹ جو ہے اس نے فیصلہ کیا کہ اب ہمیں نہ صرف یہ کہ افغان طالبان سے رابطہ کرنا ہے، ان کے ساتھ ہمیں قربت پیدا کرنی ہے، ان کے ساتھ دوستی پیدا کرنی ہے، بلکہ الٹیمیٹلی ہمیں ان کو کنونس کرنا ہے کہ آپ AQIS کو ختم کرنے کے لیے یا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہماری مدد کریں۔ تو جناب یہ ہے اصل کہانی۔ یہ جو بھارت کی طرف سے ملا امیر خان متقی صاحب جو کہ افغان طالبان کے وزیر خارجہ ہیں، ان کو 6-7 دن کے دورے پہ بلایا گیا بھارت میں، اور ان کی بڑی آؤ بھگت کی گئی۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بھارت کی حکومت ہے اس کو AQIS کے خلاف افغان طالبان کی مدد چاہیے، کیونکہ AQIS نے مئی 2025 میں پاکستان اور بھارت کی جنگ سے چند دن پہلے AQIS نے جو ان کا ایک میگزین ہے جس کا نام غزوہ ہند ہے، انہوں نے باقاعدہ بھارت کے خلاف اعلان جہاد کر دیا۔ اور ان کا جو میگزین ہے AQIS کا، غزوہ ہند اس کا نام ہے، اس میں ان کا جو اب مین جو فوکس ہے غزوہ ہند نامی میگزین کا، اس میں جتنے بھی آپ آرٹیکل چھپ رہے ہیں انگلش میں اور اردو میں اور دیگر زبانوں میں، وہ آپ دیکھیں تو وہ غزوہ ہند کے ارد گرد گھومتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ اس کو یہ جو غزوہ ہند کی تھیوری ہے اس کو پاپولر کرنے کے لیے جو نریندر مودی اور موہن بھگوت جو کہ RSS کا سربراہ ہے، اور بہت سے جو BJP کے لیڈر ہیں، ان کے جو مسلمانوں کے خلاف جو بیانات ہیں
ان کو بنیاد بنا کر تو جو بھارتی مسلمان ہیں ان کو یہ تحریک دی جاتی ہے، ان کو یہ انسٹیگیٹ کیا جاتا ہے یا ان کو اشتعال دلایا جاتا ہے کہ جو بی جے پی کی حکومت ہے یہ دراصل مسلمانوں کی دشمن ہے، یہ مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتی ہے، یہ ان کو زبردستی ہندو بنانا چاہتی ہے، لہٰذا وقت آ گیا ہے کہ ہم اب ان کے خلاف جہاد کریں، اور اسی لیے انہوں نے غزوہ ہند کو اپنا ایک آبجیکٹو بنا لیا ہے، اپنا ایک بہت بڑا مقصد بنا لیا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے پہلے تو یہ بھرتی کر کے اپنے جو ساتھی ہیں ان کو افغانستان بھیجتے تھے، لیکن ڈاکٹر اشتیاق احمد جن کا تعلق جھارکھنڈ سے ہے، انہوں نے یہ پالیسی بنائی کہ بھارتی مسلمان نوجوانوں کو بھارت کے مختلف شہروں سے بھرتی کیا جائے، اور پھر ان کے لیے ٹریننگ کیمپ جو ہیں وہ بھارت کے اندر ہی بنائے گئے، اور ان میں سے کچھ جو ٹریننگ کیمپ ہیں جو راجستھان میں قائم کیے گئے، جھارکھنڈ میں قائم کیے گئے، ان کا پتہ بھی چل گیا۔ تو یہ جو بھارتی نوجوان ہیں جو AQIS سے وابستہ ہیں، یہ بہت پڑھے لکھے نوجوان ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا جو ایک لیڈر ہے ڈاکٹر اشتیاق احمد جو گرفتار ہو چکا ہے جھارکھنڈ سے، وہ ایک ڈاکٹر ہے، اور اس تنظیم میں بہت سے انجینئرز ہیں، کمپیوٹر ایکسپرٹس ہیں۔ پھر یہ تنظیم جو ہے یہ بھارت کی جو بہت سی یونیورسٹیاں ہیں یہ وہاں پہ بھی ایکٹیو ہے، اور خاص طور پہ جو حیدرآباد دکن کا علاقہ ہے یہ وہاں پہ بھی بڑی ایکٹیو ہے یہ تنظیم۔ تو جو انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کو AQIS کو ختم کرنے کے لیے افغان طالبان کی مدد چاہیے، اور اسی لیے انہوں نے افغان طالبان جو ہیں ان کے ساتھ دوستی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اب یہ جو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، یہ نقطہ بہت بالکل آپ پر روز روشن کی طرح واضح ہو چکا ہوگا کہ افغان طالبان جو ہیں وہ ان کو انڈیا جو ہے وہ ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بظاہر ان کو یہ کہہ رہا ہے جی کہ کیونکہ پاکستان جو ہے وہ آپ پہ بار بار بمباری کرتا ہے، آپ کی پاکستان سے دشمنی ہے، آپ ڈیورنٹ لائن کو نہیں مانتے، ہم بھی نہیں مانتے ڈیورنٹ لائن کو، تو جناب آپ کا دشمن جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے، اس لیے ہم پاکستان کے خلاف آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن بیک ڈور چینل پہ جو انڈین ڈپلومیٹس ہیں جن کے افغان طالبان کے ساتھ رابطے ہیں، وہ اب آہستہ آہستہ یہ ایشو بھی افغان طالبان کے سامنے لا رہے ہیں کہ جناب ذرا مہربانی کیجئے، تو یہ جو AQIS میں جو بھارتی نوجوان ہیں ان کی ذرا آپ افغانستان میں سرگرمیوں پر نظر رکھیں، اور اگر ہو سکے تو ان میں سے ان کے کوئی کیمپوں ویمپوں کا اگر آپ کو پتہ ہے تو ان کو بند کروا دیں، اور جو بھارتی نوجوان ہیں ان کو گرفتار کر کے ہمارے حوالے کر دیں۔ اور ایک اور اس میں پہلو یہ ہے کہ AQIS کی افغانستان میں ISKP کے ساتھ بھی لڑائی چل رہی ہے، کیونکہ ISKP کی افغان طالبان کے ساتھ بھی لڑائی چل رہی ہے، تو کیونکہ AQIS جو ہے وہ افغان طالبان کی پہلے ایک اتحادی سمجھی جاتی تھی، لیکن ڈاکٹر ایمن الزواری جو ہیں ان کو جب ڈرون اٹیک کے ذریعے نشانہ بنایا گیا کابل میں، تو اس کے بعد سے AQIS جو ہے اس نے کافی فاصلے پیدا کر لیے ہیں افغان طالبان کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود ISKP کا یہ خیال ہے کہ AQIS جو ہے القاعدہ انڈین سب کانٹیننٹ، وہ افغان طالبان کی اتحادی ہے، تو اس لیے جو ISKP ہے وہ AQIS اور افغان طالبان دونوں کو اپنا دشمن سمجھتی ہے۔ تو انڈیا کے لیے یہ جو ساری صورتحال ہے یہ بڑی ہی آئیڈیل ہے، کیونکہ انڈیا کی لڑائی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ تو نہیں ہے۔ جو BJP ہے، BJP کے جو سربراہ ہیں نریندر مودی، ان کا تعلق RSS کے ساتھ ہے، اور RSS کے سربراہ موہن بھگوت جو ہیں وہ بڑے واضح الفاظ میں کہہ چکے ہیں کہ ہندوستان میں رہنے والے تمام مسلمان دراصل ہندو ہیں، اور وہ ان کو کنورٹ کر کے، ان کا مذہب تبدیل کر کے تمام مسلمانوں کو اور کرسچنس کو وہ ہندو بنانا چاہتے ہیں۔ تو جو BJP ہے اس کی لڑائی پاکستان کے ساتھ نہیں ہے، BJP کی لڑائی دراصل اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور اسی لیے آپ اگر غور کریں نریندر مودی کے جو بہت سے بیانات ہیں، موہن بھگوت کے جو بہت سے بیانات ہیں، تو اس میں آپ یہ کہیں گے کہ یہ بھارتی مسلمانوں کو عرب نسل کے انسان قرار دیتے ہیں، ان کو عربوں سے بھی، BJP کو اور RSS کو عربوں سے بھی بڑی نفرت ہے، لیکن ابھی انہوں نے افغان طالبان کے ساتھ دوستی قائم کی ہوئی ہے۔ ان کا جو اکھنڈ بھارت کا نظریہ ہے جس میں یہ پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، یہ سارے ساؤتھ ایشین کنٹریز کو یہ شامل کرنا چاہتے ہیں، یہ اکھنڈ بھارت میں افغانستان کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ آج سے شامل نہیں کرنا چاہتے، یہ ان کی 70-80 سال پرانی ان کی پالیسی ہے کہ یہ ایک ایسا یونائٹڈ انڈیا چاہتے ہیں، ایک ایسا اکھنڈ بھارت چاہتے ہیں جس میں یہ افغانستان کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو بھولا نہیں ہے کہ محمود غزنوی بھی افغانستان سے آیا تھا، شہاب الدین غوری بھی افغانستان سے آیا تھا، احمد شاہ ابدالی بھی افغانستان سے آیا تھا، اس نے قندھار سے آ کے پانی پت کی تیسری لڑائی میں جو ہندو مرہٹے ہیں ان کو شکست دی تھی۔ تو دراصل جو BJP ہے اس کی جو ہندوتوا کی جو فلسفی ہے اس کا مقصد صرف پاکستان کے مسلمانوں کو ختم کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد افغانستان کے مسلمانوں کو بھی ختم کرنا ہے۔ تو اب یہ جو بھارت نے فاصلے کم کیے ہیں افغان طالبان کے ساتھ، اس کا پہلا مقصد تو ان کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنا ہے، دوسرا اہم ترین مقصد یہ ہے کہ AQIS کے خلاف افغان طالبان کی مدد حاصل کی جائے، اور اس لیے بھارت کی کوشش ہوگی کہ دوحہ میں جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک امن معاہدہ طے پایا ہے، یہ امن معاہدہ کامیاب نہ ہو، یہ کسی نہ کسی طریقے سے ٹوٹ جائے، اور افغان طالبان اور پاکستان جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر ایک دوسرے پہ گولیاں برسائیں، ایک دوسرے پہ بمباری کریں، مسلمان کا خون بہائے، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ بھارت کو اور BJP کو ہوگا۔ تو یہ جو کہانی تھی یہ آپ کے نوٹس میں لانا بہت ضروری تھی کہ آج جو مطالبہ پاکستان اوپنلی کر رہا ہے،
کھلم کھلا افغان طالبان سے مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ ٹی ٹی پی کی مدد کرنا بند کریں، ٹی ٹی پی کی سرپرستی بند کر دیں۔ بھارت بھی یہی چاہتا ہے کہ افغان طالبان AQIS کے کیمپ افغانستان میں بند کر دیں اور ان کی سرپرستی بند کر دیں، ان کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کر دیں۔ لیکن دونوں کا طریقہ کار ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ بھارت جو ہے وہ چوری چپ کے یہ کام کر رہا ہے اور پاکستان جو ہے وہ کھلم کھلا یہ کام کر رہا ہے۔ تو یہ جو چوری چپ کے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، اس لیے ان سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اور جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان دوحہ میں جو امن معاہدہ ہوا ہے، اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ بھارت ہے، اور یہ جو AQIS والا اینگل ہے اس پہ آپ سب کو غور کرنا چاہیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔